बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ग़ामदी साहब के मुख्तलिफ़ अफ़कार पर आए रोज़ तनकीदात होती रहती हैं, फ़ेसबुक पर भी सामने आती हैं, यूट्यूब पे भी मुख्तलिफ़ उलमा का नुक्ता नज़र इस हवाले से लोगों तक पहुँचता रहता है। हमें हमेशा ग़ामदी साहब यही तलकीन करते हैं कि जो लोग उनके नुक्ता नज़र को दुरुस्त समझते हैं उनको चाहिए कि जब कभी ग़ामदी साहब की किसी भी फ़िक्र पर कोई भी तनकीद किसी भी शख्स के ज़रिए से वो सामने आए तो सब काम छोड़कर नहायत दयानतदारी के साथ, यकसूई और इन्हमाक के साथ उस तनकीद का जायज़ा लेना चाहिए है। ये समझना चाहिए है कि दूसरा शख्स क्या बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है, उसका इस्तदलाल क्या है, उसका एतराज़ क्या है, उसकी तनकीद क्या है, और फिर दयानतदारी से इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि जो बात कही गई है उस बात में अगर कोई सदाकत है, उस बात के अंदर कोई ऐसा नुक्ता मौजूद है जो आपके इस्तदलाल या आपकी बात की तरदीद करता है, तो इससे बढ़कर खैरखाही और इससे बढ़कर एहसान किसी शख्स का नहीं हो सकता कि वो हमारे किसी नुक्ता नज़र पर कोई तनकीद करे और हमसे अगर कोई गलत बात सादिर हुई है तो उसकी तसीह हो जाए। और हम सब का मकसद भी दरअसल यही है कि हम दीन पर गौर व फिक्र करते हैं, और इस गौर व फिक्र में अगर कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो हमारे लिए हर वो नाक़िद मोहसिन का दर्जा रखता है जो हमारी तसीह करे या हमारी इस्लाह करे। गुज़िश्ता दिनों भी एक साहिब इल्म की जानिब से एक मौजू पर तनकीद सामने आई, और वो तनकीद ऐसी थी जो मुख्तलिफ़ साहिबान इल्म की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर की जाती रही है। हमने बतौर तालिब इल्म उस तनकीद का जायज़ा लिया और जानने की कोशिश की कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं वो है क्या। तो मैं आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में सबसे पहले वो तनकीद उन संजीदा तालिब इल्मों के सामने रखूँगा जो दीनी उलूम और फ़िक्र के साथ दिलचस्पी रखते हैं, और फिर ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो तनकीद की जा रही है इस तनकीद के अंदर क्या वो पहलू है जो नज़रअंदाज हो रहा है, और दर हकीकत मामले में जो ग़ामदी साहब का नुक्ता नज़र है वो है क्या। मुख्तलिफ़ अहले इल्म ने बहुत दफ़ा फ़ेसबुक पर ये लिखा भी और इस पर बयान भी किया कि ग़ामदी साहब ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर गुफ्तगू करते हुए ये कहा है, जब उनसे ये सवाल किया गया किसी चीज़ की हुर्मत के बारे में, तो आपने पहले बताया कि ये चीज़ हराम नहीं है, और फिर लोगों को तवज्जो दिलाई कि हराम और हलाल के हवाले से अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में एक क्राइटेरिया बयान किया है। और फिर ग़ामदी साहब ने इस बात की तहदीद के साथ कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा सूरह आराफ की आयत 33 में 5 ऐसी चीज़ें बयान हुई हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये तहदीद कर दी है, हसर के साथ, लिमिटेशन के साथ बयान कर दिया है कि अगर कोई भी चीज़ हराम होगी तो वो इन 5 में से होगी। कुरान मजीद की जो सूरह आराफ है उसकी आयत नंबर 33 ये है कि कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ि व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। 5 चीज़ें इस आयत में बयान हुई है। तो ग़ामदी साहब ने एक मौके पर ये गुफ्तगू बयान कर दी। जो तनकीद ग़ामदी साहब पर की गई वो तनकीद ये थी कि ग़ामदी साहब ने दीन के अंदर जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उनकी तादाद तो 20 में है, और ग़ामदी साहब ने उन तमाम चीज़ों को फरामोश करके, नज़रअंदाज करके कुरान मजीद के तमाम वो मौक़े जहाँ पर अल्लाह ताला बाकी चीज़ों की हुर्मत की बात कर रहे हैं उनको पसे पुश डाल के लोगों को इस हवाले से मिसलीड किया है कि सिर्फ 5 चीज़ें हराम हैं। और फिर जो तनकीद की गई उस तनकीद के अंदर वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी बयान की गई जिनके बारे में ये कहा गया कि देखें ये 5 चीज़ें क्या हैं। ये 5 चीज़ें तो कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फ़वाहिश, वो फ़वाहिश चीज़ें हैं, मा ज़हरा मिन्हा बतन, जो ज़ाहिर व खुली हो, पहली चीज़ ही हराम है। वल इस्म वल बग़ी बिग़ैरिल हक़्क़, और इस्म हराम है और बग़ी हराम है, और तीसरी चीज़ क्या है, वो शिरक हराम है, और चौथी चीज़ ये है कि अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ मंसूब करके कही जाए जो अल्लाह ने ना कही हो। तो ये 5 चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कुरान ही ने हराम करार दिया है, और ग़ामदी साहब उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ 5 चीज़ों को
حرام قرار دیا۔ تو یہ تنقید ہے جو ہمارے مختلف علماء اور ناقدین کی جانب سے سامنے آئی ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو میں 3 پہلوؤں سے اس تنقید کا جائزہ لیں گے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ جس وقت غامدی صاحب نے یہ بات بیان کی کہ 5 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں، یعنی یہی 5 چیزیں ہیں، تو کیا غامدی صاحب جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی 5 چیزیں ہیں، تو ان کے نزدیک کیا یہ 5 چیزیں 5 عنوانات ہیں، 5 کیٹیگریز ہیں، 5 ہیڈز ہیں جن کے نیچے اگر کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ حرام ہو جائے گی، یا یہ صرف مجرد 5 چیزیں؟ تو دیکھیں، سنجیدہ جو تنقید ہوتی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے جو سب سے پہلا کام ہم سب کو بطور طالب علم کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی مصنف ہے اس کا نقطہ نظر وہ خود کیسے بیان کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو جانا چاہیے۔ تو جو پہلا پہلو ہے جس پہ ہم غور کریں گے وہ پہلو یہ ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا غامدی صاحب اس بات سے بے خبر ہیں کہ قرآن مجید کی صرف اس آیت سورہ اعراف کی جو 33 نمبر آیت ہے اس کے تحت کچھ حرمتیں بیان ہوئی ہیں اور باقی حرمتوں سے وہ غافل ہیں، یا وہ ان حرمتوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں ایز اے کیٹیگریز اور عنوانات بیان کرتے ہیں اور ان کے تحت باقی بہت ساری چیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غامدی صاحب ہی کی تفسیر جہاں پر یہ آیت زیر بحث ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں، اس آیت کی وضاحت میں وہ کہتے کیا ہیں۔ دیکھیں، غامدی صاحب نے یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیت زیر بحث ہے اس میں قرآن نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہاں یہ چیز پیش نظر رہے کہ جو صرف کا لفظ غامدی صاحب نے استعمال کیا ہے یہ انہوں نے اختراع نہیں کیا، انہوں نے ایجاد نہیں کیا، انہوں نے شامل نہیں کیا، انہوں نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے انما۔ یہ انما عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی، یعنی یہ حصر پیدا کرنے کے لیے، لیمیٹیشن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور جتنے مفسرین، جتنے مترجمین ہیں، سب نے اس آیت کے آغاز میں یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں۔ تو یہ حصر بھی غامدی صاحب نے داخل نہیں کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے صرف 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں، 1 فواحش، 2 حق تلفی، 3 ناحق زیادتی، 4 شرک اور 5ویں بدعت۔ خدا کی شریعت میں یہی 5 چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ پیش نظر رہے تنقید کیا تھی کہ 5 چیزیں حرام ہیں، باقی تو ان کے نزدیک چیزیں حرام ہے ہی نہیں۔ اب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا وہ ان کو کیٹیگریز ڈیفائن کرتے ہیں یا نہیں شامل کرتے کسی اور چیز کو اس میں شامل۔ آگے کہتے ہیں حلال اور حرام کے معاملے میں یہ خدا کا اعلان ہے، لہٰذا کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے۔ چنانچہ اب اگر کوئی چیز حرام ہوگی، اس جملے کو دوبارہ سنیے گا، چنانچہ اب اگر کوئی چیز حرام ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے، ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا سورہ اعراف میں کہ صرف 5 چیزیں حرام ہیں، تو اصل میں یہ 5 عنوانات ہیں، یہ 5 کیٹیگریز ہیں، یہ 5 ہیڈز ہیں جن کے تحت خود غامدی صاحب بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے تحت ہی اگر کوئی چیز آئے گی تو حرام قرار پائے گی، ورنہ وہ چیز حرام نہیں ہوگی۔ تو جو پہلا اعتراض، یہ پہلی تنقید کی جاتی ہے وہ یہ کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی کو حرام نہیں مانتے، تو عرض یہ ہے کہ یہ حصر، یہ لیمیٹیشن یہ قرآن مجید نے شامل کی ہے اور یہ عنوانات بھی قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ اور غامدی صاحب نے جب ان کو ڈیفائن کیا، ایکسپلین کیا، وضاحت کی، تو یہ بتایا کہ اصل میں یہ 5 عنوانات ہیں، یہ 5 پہلو ہیں جو کسی بھی چیز میں پائے جائیں گے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ اب مثلا اس میں پہلی چیز ہے فواحش۔ وہ فواحش کے بارے میں خود غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر تو انہوں نے بیان کر دیا نا، کسی بھی جگہ پر وہ فواحش اگر پائے جائیں تو ان فواحش کے بارے میں
یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس چیز میں یہ پہلو پایا جائے گا وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ تو غامدی صاحب خود اس کی وضاحت میں کیا لکھتے ہیں، وہ سورہ اعراف سے پہلے سورہ انعام میں جہاں پر یہ چیز زیر بحث آئی ہے وہاں پر اس کی تفصیلی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فواحش کی وضاحت میں کہ کیا ہے، یعنی بدکاری اعلانیہ کی جائے یا چھپ کر کی جائے ہر حال میں حرام ہے۔ اس کے لیے جمع کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ زنا، لواطت، وطیء بہائم اور اس نوعیت کے تمام جرائم کو شامل ہو جائے۔ پھر روکنے کے لیے لا تقربو کی تعبیر اختیار فرمائی۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو بدکاری کی محرک ہوں، ایسی تمام باتوں سے بھی دور رہو جو بدکاری کی محرک ہوں۔ گویا کہ جو سورہ اعراف میں انہوں نے بات بیان کی اسی کو اپلائی کر کے بیان کیا قرآن مجید کی تفسیر میں مختلف جگہوں پر کہ دیکھیں جو بدکاری ہے وہ بدکاری جس چیز میں پائی جائے گی وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے اس کے بعد آگے بغی زیر بحث ہے۔ اس بغی کے بارے میں غامدی صاحب اپنی اسی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں، تیسری چیز بغی ہے، اس کے معنی سرکشی اور تعدی کے ہیں، یعنی آدمی اپنی قوت، طاقت، زور و اثر سے ناجائز فائدہ اٹھائے، حدود سے تجاوز کرے اور دوسروں کے حقوق پر خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے دست درازی کرنے کی کوشش کرے۔ گویا جو بغی ہے، جو زیادتی ہے، یعنی کسی بھی شخص کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام ہے، زیادتی ہے، وہ جس بھی پہلو سے کی جائے، جس بھی فعل کے ذریعے کی جائے، جس بھی قول کے ذریعے کی جائے وہ بغی کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا۔ تو خلاصہ کرتے ہیں پہلے پہلو کا کہ پہلا اعتراض یا تنقید جو ہے وہ یہ کی جا رہی تھی کہ غامدی صاحب صرف ان 5 چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہم نے ایک طالب علمانہ انداز میں اس اعتراض کو وزن دیتے ہوئے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت غلط کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کی کتاب کے اندر کیا بات ہے جو اس پہلو سے کہی گئی ہے۔ تو یہ پہلا پہلو ہے جو ہم اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ 2 مزید پہلو انشاءاللہ وہ آنے والی 2 ویڈیوز میں ہم بیان کرتے ہیں۔ خلاصہ پہلی گفتگو کا یہ ہے کہ جو اعتراض یا تنقید کی جا رہی تھی کہ غامدی صاحب کے پیش نظر صرف اور صرف 5 چیزیں حرام ہیں، تو غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق وہ 5 چیزیں اصل میں 5 کیٹیگریز ہیں۔ وہ جن پہلوؤں میں سے پائی جائیں گی وہ چیزیں خدا کے ہاں ممنوع قرار ٹھہریں گی۔ وہ اگر 1,00,000 چیزیں ہیں جن میں بغی کا عنصر پایا جاتا ہے تو وہ 1,00,000 چیزیں حرام قرار پائیں گی۔ لیکن جس وقت آپ یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ جب یہ بات کہتے ہیں تو آپ ہمیشہ وہی جامع عنوان بتاتے ہیں۔ ایک تاجر اگر اپنے بچے کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے دھوکہ نہیں دینا، اور بیٹا اگلے دن کسی کو جعلی کرنسی دیتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور باپ اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا دھوکہ نہیں دینا، اور بیٹا آگے سے کہے کہ آپ نے تو دھوکہ نہ دینے سے منع کیا تھا، جعلی کرنسی کی خرید و فروخت سے کہاں منع کیا تھا، تو ہر عاقل، بالغ، فہیم اور عقل مند آدمی اس بچے کو یہی توجہ دلائے گا کہ دیکھو جب یہ کہا گیا ہے کہ دھوکہ نہیں دینا تو دھوکہ نہ دینے کے جتنے مظاہر ہو سکتے ہیں، جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان سب سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ تو سورہ اعراف کی آیت 33 کے تحت غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ 5 چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں، تو یہ اصل میں 5 جامع عنوانات ہیں جن کے تحت اگر ہزاروں چیزیں آتی ہیں تو ہزاروں چیزیں خدا کے دین میں ممنوع قرار پا جائیں گی۔